ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਕਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। कोई लब खामोश ना रहे। मैं सियालकोट में था, मैंने बड़ा जोर लगाया, चंद लोगों ने दरूद पढ़ा, एक बुजुर्ग बैठे थे, उनकी सदारत थी, मैंने अर्ज की हुजूर मैंने बड़ा जोर लगाया, कोई दरूद नहीं पढ़ रहा था, चंद पढ़ रहे थे। तो फरमाते हैं बेटा दरूद जिस्म के जोर से नहीं पढ़ा जाता, जब मदीने से हुक्म होता है तो जुबान पर दरूद जारी होता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से अपने कीजिए मिदहत रसूल की, अश्कों से अपने कीजिए मिदहत रसूल की, जी भर के लूट लीजिए रहमत रसूल की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अश्कों से अपने कीजिए मिदहत रसूल की, जी भर के लूट लीजिए रहमत रसूल की। दिल के चमन को जिसने सजाया दरूद से, दिल के चमन को जिसने सजाया दरूद से, कर बैठे उसको हो गई ज़ियारत रसूल की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। अरे ये क्या वजह है? दरूद पढ़ा तो हुजूर की ज़ियारत हो गई। अरे वजह ये है जो एक मरतबा दरूद पढ़ता है रब रहमत नाज़िल फरमाता है, और जो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता है रब 70 रहमतों के दरवाजे खोल देता है। जब उम्मती अपने दिल को मदीना बनाकर अकेला तहज्जुद के वक्त दरूद पढ़ता है, वो इतनी कसरत करता है, वो इतनी कसरत करता है, उस पर इतनी रहमतें होती हैं कि खुद रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। दिल के चमन को जिसने सजाया दरूद से, दिल के चमन को जिसने सजाया दरूद से। अरे मेरे नबी से मोहब्बत करके तो देख, मेरे नबी से प्यार करके तो देख, खुदा की कसम मेरे नबी दिल को देखते हैं। अगर तेरे सीने में जो दिल है अगर मुस्तफा के लिए धड़कता है खुदा की कसम, तो क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर कोई अपने गुनाहों के सबब सीने में डूबा हुआ है, लेकिन अगर दुनिया में रहकर तेरा दिल हुजूर के लिए धड़कता है तो अपने नबी के साथ होगा। दिल के चमन को जिसने सजाया दरूद से, कर बैठे उसको हो गई ज़ियारत रसूल की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। ज़हनों की सरहदों पे मौकूफ कुछ नहीं, ज़हनों की सरहदों पे ही मौकूफ कुछ नहीं, हर दिल पे हो
رہی ہے حکومت رسول کی، ہر دل پہ ہو رہی ہے حکومت رسول کی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جیسے بد نصیب ہیں، ہم جیسے بد نصیب ہیں رحمت سے فیض یاب. ہم جیسے بد نصیب ہیں رحمت سے فیض یاب. اللہ کا کرم ہے عنایت رسول کی. اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. پھر شاعر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے دولت کی، مجھے مال کی، مجھے ثروت کی کچھ ضرورت نہیں ہے. مجھ کو نہیں ہے دولت ثروت کی ضرورت، کافی ہے مجھ غریب کو نسبت رسول کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. ہو جاتا مر کے ہاک تو انجم مگر تجھے، ہو جاتا مر کے ہاک تو مگر انجم تجھے زندہ کیے ہوئے ہے محبت رسول کی. زندہ کیے ہوئے ہے محبت رسول کی. اللہ زیدہ مجدہ کی حمد و ثنا. اور پیارے آقا، پیارے آقا چھوٹا سا جملہ کہوں گا لیکن بظاہر دیکھنے میں ایسے ہے، لیکن ہے وہ پوری کائنات میں نہیں سماتا. مخلوق میں سے سب سے افضل ترین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اب سب کو بخوبی علم ہے کہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے یہ حضور کے آمد کی خوشی میں منائی گئی ہے. نکابت بھی آپ نے سن لی، تلاوت بھی سنی، اور حضور کے فضائل کی صورت میں نعت بھی آپ نے سن لی. جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آپ نے سنا، آپ کی ڈاچی کا بھی ذکر آپ نے سنا. تو آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو جو حشر کے دن حضور کو اللہ نے عزتیں عطا فرمانی ہے نا، میں آپ کو وہ سناؤں. ساری کائنات میں میرے حضور جیسا کوئی نہیں. کل کائنات ساری دنیا میں میرے ساجن جیسا کوئی نہیں. حضور بے مثل ہیں، حضور بے مثال ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساری کائنات میں اللہ رب العزت نے انبیاء کو مقام و مرتبے عطا فرمائے. تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں. فضائل، کمالات، معجزات کے اعتبار سے درجے مختلف ہیں. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں سے بعد وہ ہیں جن کے ساتھ رب نے کلام فرمایا، جن کے ساتھ رب نے کلام فرمایا، اور بعد وہ ہیں کہ جن کے درجوں کو بلند کر دیا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں انبیاء میں سے اللہ کریم نے 5 نبیوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے. ان میں سے جو پہلے ہیں وہ ہیں جناب سیدنا نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور چوتھے کون ہیں؟
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور 5 میں آپ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم نہیں ہوئی. پھر حضور نے فرمایا ان 5 میں سے مجھ محمد کو اللہ نے سب سے زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اس لیے کہا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے. اور بات تو رب نے ادھر ہی ختم کر دی تھی کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات بیت المقدس پہنچا، معراج کی رات بیت المقدس پہنچا، فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا. تمام انبیاء کرام نے صفیں باندھ لی، سارے انبیاء مقتدی تھے. فاممتم، میں نے ان کی امامت کروائی. تو پتا چلا جس نبی کے مقتدی انبیاء ہوں، جس نبی کے مقتدی کوہ طور پر جا کر ربی ارنی کی صدائیں لگانے والے ارے موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اس نبی کی شان کا کیا عالم ہوگا یار. ارے جس نبی کے مقتدی جناب ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں آ کر بیٹے پہ چھری چلا دے. ارے جن کے مقتدی جناب عیسیٰ روح اللہ جیسے ہوں، جو مردوں کو زندہ کر دے، تو اس امام الانبیاء کی شان اور عظمت کا کیا کہنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام نسل بنی آدم کا سردار ہوں گا. یہ تھوڑا فخر ہے یار. حضور کیا ہے؟ پوری کائنات کے سردار ہیں. اور ایک جگہ پر کیا ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین و خطیبہم، او کما قال علیہ السلام. فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کا امام ہوں گا. میں کس کا امام ہوں گا؟ انبیاء کا امام ہوں گا. سب خاموش ہو گے، و خطیبہم، میں ان کا خطیب ہوں گا. سب خاموش ہوں گے، میں ان کا خطیب ہوں گا. اور ایک جگہ پر فرمایا کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام آدم علیہ السلام کی اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. میرے مصطفیٰ کے یار دست کرم کی طاقت دیکھو، وہ کیسا جھنڈا ہوگا جو میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا اور پوری دنیا اس جھنڈے کے نیچے ہوگی. کیا مقام و مرتبہ اللہ کریم نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے. اور ایک اور حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں ان اللہ فضل محمدا علی الانبیاء وعلی اہل السماء. حضور نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور تمام آسمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کو کیا فضیلت عطا فرمائی. اور جب میں نے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے. محبوبہ رات کو اٹھا کر فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفل پڑھا کریں، تہجد ادا کیا کریں، نفل ادا کریں. رات کا قیام یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نوافل ہے، اضافی عبادت. بڑی مزیدار بات ہے یار. حضور کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. فرمایا محبوب یہ اضافی عبادت ہے آپ کے لیے، ابھی فرائض کی بات نہیں ہوئی. جب حضور یہ رات کو قیام کرتے ہیں تو اللہ کیا عطا فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فرمایا محبوب ان قریب ہم آپ کو مقام عطا فرمائیں گے. وہ مقام کیا ہوگا؟ مقام محمود. کیا مقام ہوگا؟ مقام محمود ہوگا. اور مقام محمود ہے کیا؟ مختلف روایات ہیں. مقام محمود ہے کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک جبریل امین
رضی اللہ علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرقوں اور مغربوں کو چھان مارا, میں نے کونا کونا چپا چپا چھانا, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فضیلت رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے میں کسی آدمی کو نہیں اس طرح کا دیکھا, اور جو فضیلت گھروں میں سے بنی ہاشم کے گھر کو اللہ نے عطا فرمائی ہے یا رسول اللہ ایسی فضیلت کسی گھر کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی. یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, تحریک عظمت قرآن, فیض قرآن. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر انور پھٹے گی, شک ہوگی, کھلے گی, پہلے سور پھونکا جائے گا, سب فنا ہو جائے گا, سب فنا ہو جائے گا, دوسری مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی, سب سے پہلے میری قبر انور کھلے گی, میں باہر تشریف لے کر آؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ تو پیدل ہوں گے, میرے نبی کی سواری اللہ کریم ان کو براق عطا فرمائے گا. پروٹوکول کیا ہوگا, 70,000 ملائکہ حضور کو لینے کے لیے آئیں گے. حضور کے مدینہ پاک سے حشر کے میدان میں جانے کے لیے حضور کی جو سواری وہ کون سی ہے, براق. اور پروٹوکول کیا ہے, 70,000 ملائکہ حضور کے ارد گرد ہوں گے. حضور فرماتے ہیں پھر ابو بکر آئیں گے ساتھ آئیں گے, پھر عمر فاروق آئیں گے, پھر جنت البقیع مدینے والے آئیں گے, پھر مکے والوں کا میں انتظار کروں گا. جب سب جمع ہو جائیں گے پھر میری سواری براق پر اور 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں میں حشر کے میدان میں جاؤں گا. مقام محمود بیان کرنے لگا ہوں. 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں میرے نبی حشر کے میدان میں جا رہے ہیں. جب حضور حشر کے میدان میں جائیں گے اللہ کریم نے انبیاء کو نور کے منبر عطا فرمائے ہوں گے. تمام انبیاء نور کے منبروں پر ہوں گے, تمام اولیاء کرام نور کے ٹیلوں پر ہوں گے. جب محبوب حشر کے میدان میں آپ کی سواری آئے گی, جناب ابو بکر ساتھ ہیں, جناب عمر فاروق ساتھ ہیں, مکے والے ساتھ ہیں, مدینے والے ساتھ ہیں, 70,000 ملائکہ میرے نبی کے گرد جھوم رہے ہیں. 70,000 ملائکہ میرے نبی کے ارد گرد جھوم رہے ہیں. آپ حشر کے میدان میں تشریف لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ادھر نور کے منبر ہیں, ادھر نور کے ٹیلے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. رب فرمائے گا محبوب تیرا مقام یہ نور کے منبر نانا, ارے تیرا مقام یہ نور کے ٹیلے, اے محبوب نا تو نے طائف میں رہ کر میرے لیے پتھر کھائے, تو نے حلیمہ کی بکریاں چلائی, لوگوں نے یہ دیکھا اور اپنے جیسا کہہ دیا. اے محبوب آج تیرا مقام نور کے منبر نہیں, اے میرے نبی, اے میرے محبوب آج تیرا مقام نور کے ٹیلے نہیں, آج تو نیچے نہیں, آج اوپر عرش کے اوپر آ, تیرا مقام عرش کے اوپر, آج کرسی کے اوپر, تیرا مقام عام مقام نہیں, تیرا مقام مقام محمود ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تیرا مقام کیا ہے, عرش کے اوپر ہے مقام. وہ مقام محمود ہے کیا, اللہ کریم عرش کی دائیں جانب کرسی بچھوائیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان شان, ہماری عقل نہیں, جو عقل میں آ جائے وہ رب نہیں, جو عقل میں آ جائے وہ نبی نہیں, جو عقل میں آ جائے وہ نبی نہیں, وہ رسول نہیں, یہ عقلوں سے ماورا ہے, عقلوں سے ماورا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان شان جلوہ فروز ہوں گے اور عرش کی دائیں جانب کرسی بچھائی جائے گی. تو فرمایا ذالک المقام المحمود, یہ ہے مقام محمود. اور ایک اور روایت ہے, بڑی مزیدار روایت ہے. فرمایا آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا, ہر کوئی اپنے پسینے کے سبب, سورج گرمی برسا رہا ہوگا, زمین تانبے کی طرح پگھل رہی ہوگی, لوگ پریشان ہوں گے اور اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کریں گے کہ آج کس کے پاس جائیں. ہمیں اللہ اپنی شان عرش پر جلوہ افروز ہے.
آج کس کے پاس جائیں؟ اپنا عقیدہ بھی ساتھ درست کرتے جائیں. اللہ اپنی شان عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے. ارے جاتے اللہ کے پاس چلے جاتے. حضور فرماتے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں. آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں ہوں, تم کسی اور کے پاس جاؤ. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے پاس ہوتے ہوئے آخر میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. سیدنا عیسیٰ کہیں گے نا, ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک بارگاہ ایسی ہے وہاں پر رد نہیں کیا جاتا. ان کی زبان پہ کبھی لا نہیں آیا. لا کا معنی اندر نہیں. حضور سے کسی نے مانگا, حضور نے کبھی نہیں فرمایا. پوری زندگی جناب انس فرماتے ہیں حضور کی زبان پہ لا کا لفظ نہیں اس طرح آیا. کسی نے مانگا. یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور فرماتے ہیں سارے اکٹھے ہو کر میرے پاس آئیں. کیا فرمایا کہ میں جب سب لوگ قیامت کے دن خاموش ہوں گے ان کی طرف سے ان کو بشارت نجات کی بشارت دینے والا میں محمد ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ ناز میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور حضور فرماتے ہیں میں کہ اللہ کی ایسی حمد کروں گا, میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو آج سے پہلے نہ کسی نے کی ہے نہ کسی نے سنی ہے. میں ایسی تعریف کروں گا تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی. رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, اے میرے محبوب آج اپنا سر ناز اٹھائیے, آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا, آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا, میں عرض کروں گا الہی جلد حساب لیا جائے. یعنی حشر کے دن جو حساب ہے وہ بھی حضور کی سفارش سے شروع ہو. اب جنت و دوزخ کا معاملہ بعد والا ہے. حساب حضور کی اجازت سے شروع ہوگا. حساب شروع ہو جائے گا, جنتی جنت میں جائیں گے. 70,000 تو ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جائیں گے, 70,000 تو ایسے ہیں جو جناب سیدہ رابعہ بصریہ کی شفاعت سے جائیں گے. اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشدوں کے پاس حاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک درویش اپنی گدڑی, اللہ ان کو تنابی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے, میں پنجابی میں دھاگے کہہ لیتا, دھاگے ہوں گے, ان کے ساتھ وہ اپنے لاکھوں مریدوں کو باندھ کر گدڑی میں پا کر جنت میں لے جائیں گے. پھر واپس آ جائیں گے, جو ان سے دنیا میں محبت کرتا تھا اسے بھی لے جائیں گے. شفاعت کا دن حضور کے وسیلے سے ملے گا. حساب شروع ہو جائے گا تو پھر حضور کے امتی جو اپنے گناہوں کے سبب, یہ نہیں کہنا نماز نہیں پڑھنی, روزہ نہیں رکھنا, زکوٰۃ نہیں دینی, تو ہمیں قیامت والے دن حضور سنبھالیں گے. اگر نماز اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑی پیاری ہے, اس لیے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز میں ہے. نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں. بڑیاں کرامتاں ہون, بڑے بڑے دم درود چلتے ہون, بڑے بڑے بندے مریض ٹھیک ہو جاندے سن, نماز نہ ہوئے تو کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, اگر اللہ کی یاد نہیں, اللہ کا ذکر نہیں, تو ادھر کیا لینے جانا؟ بیمار رہنا ضروری ہے, کسی فاسق کے پاس نہیں جانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, میں مقام محمود پر ہوں گا, میں شفاعت کر رہا ہوں گا. میں اپنے امتیوں کو کیا کروں گا؟ دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج رہا ہوں گا, یہاں تک کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں نہیں رہے گا. یا رسول اللہ, ایک امتی بھی دوزخ میں نہیں رہے گا. تو یار دوزخ کا عذاب آپ نے سنا, ہلکا عذاب کیا ہے کہ جو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, تو اس آگ سے 70 گنا وہ زیادہ گرم تیز ہے. کون پہنے یار؟ ایک ماچس کی تیلی, ایک سوئی نہیں برداشت ہوتی. اچھا, تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو پوچھا جائے گا کون؟ تو میں کہوں گا میں محمد ہوں. جو بواب ہے, جو جنت کا دربان ہے, جو چوکیدار ہے, وہ کہے گا آپ کے لیے ہی کہا گیا تھا کہ اگر محمد نام لیا جائے گا تو تب جنت کا دروازہ کھولنا. حضور فرماتے ہیں کہ جب جنت کا دروازہ کھولے گا, ارے کسی کے گھر میں مہمان آ جائے,
کسی کے گھر میں کوئی بڑا MNA MPA کوئی بڑا وزیر مشیر آ جائے وہ گھر والے استقبال کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو میرا استقبال خود رب کائنات کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تحریک عظمت قرآن، فیضان قرآن. میرا استقبال خود رب کائنات کرے گا. جب میں سامنے اپنے رب کو پاؤں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا. میرا رب مجھے فرمائے گا محبوب سر ناز اٹھائیے. حضور اپنا سر انور اٹھائیں گے، اے محبوب مانگیے. آقا فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا یا الہی میری امت، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے محبوب دوزخ میں آپ کا وہ امتی جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکال کر لے آئیے. حضور فرماتے ہیں میں پھر جاؤں گا دوزخ سے اپنے ان امتی کو نکال کر لے آؤں گا جن کے دل میں جو کے برابر کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. حضور فرماتے ہیں میں پھر آ کر نا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز، کہا یہ ممکن نہیں، میں پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. دیکھو یار حضور کو ہم سے کتنا پیار ہے، حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. ارے 63 سالہ زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، خدا کی قسم کوئی ایسا موقع ہو حضور اپنی امت کو بھولے ہوں، کوئی ایسا موقع ہو حضور اپنی امت کو بھولے ہوں. جب محبوب اور محب آپس میں ملتے ہیں تو تیسرے کی بات نہیں ہوتی. جب عرش پر گئے 70,000 مرتبہ رب نے پوچھا محبوب مانگ، کیا مانگنا ہے؟ اور 70,000 مرتبہ میرے نبی نے اپنی امت کا سوال کیا. اتنی محبت تو ماں بھی اپنے بیٹے سے نہیں کرتی جتنی محبت میرا نبی اپنے امتی سے کرتا. 70,000 مرتبہ پوچھا اے محبوب مانگ، 70,000 مرتبہ کہا یا الہی میری امت، یا الہی میری امت. اور حضور فرماتے ہیں میں پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، رب کی بارگاہ ناز میں سجدہ کروں گا. رب فرمائے گا محبوب سر انور اٹھائیے. حضور سر انور اٹھائیں گے. رب پھر پوچھے گا حضور آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور فرمائیں گے یا الہی میری امت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے محبوب اس کو بھی نکال کر لے آئے. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. حضور پھر جائیں گے اپنے امتیوں کو لے آئیں گے، اپنے امتیوں کو دوزخ سے نکال کر لے آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک جگہ پر روایات مختلف ہیں. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میں مقام محمود پر ہوں گا، شفاعت کر رہا ہوں گا، میری تمام امت جنت میں چلی جائے گی. حضور اس عرش کے اوپر جو کرسی ہے جس پر حضور جلوہ افروز ہوں گے، حضور ادھر سے اٹھیں گے. جب جنت کی طرف جانے لگیں گے نا تو آگے دیکھیں گے جن کو جنت میں بھیجا تھا جنت کے دروازے، جن کو جنت میں بھیجا ہے وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں. حضور پوچھیں گے یا رسول اللہ دروازہ بند ہے، کیا ہے؟ دروازہ بند ہے. حضور دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اسی طرح وہ پہلے والی حدیث پاک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں؟ حضور ارشاد فرمائیں گے میں محمد ہوں. سارے دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے. اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جب جنت کا دروازہ کھلے گا میرا رب میرا استقبال فرمائے گا. اور ایک جگہ پر فرمایا کہ میرا رب اپنے ہاتھ سے مجھ سے جنتی حلہ پہنا. چھوٹی بات ہے یار، قیامت والے دن سب ننگے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ننگے ہوں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ حضور فرمایا کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کسی کی طرف دیکھنے کی. تو آقا فرماتے ہیں میرا رب مجھے اپنے ہاتھ سے سب حلہ پہنائے گا. اتنی شان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور ایک جگہ پر کیا ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں آؤں گا نا تو وہ جو میں 70,000 ملائکہ ہو ہے نا وہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے سفید موتی ہوتے ہیں، جیسے سفید موتی ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں. جو بھی نبی پیدا ہوتا ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے. میرے نبی پیدائشی نبی نہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے پیدائشی نبی. اور میرے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب بشریت کی ابتدا بھی نہیں ہوئی. کنت نبی و آدم بین الماء والتین بین الروح والجسد. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے.
یہ نقطہ بڑا غور والا ہے، درمیان والا لفظ ذہن میں رکھنا۔ جب کیا آدم کیا تھے؟ روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میں سیالکوٹ سے چلتا ہوں، میں پنڈی میں جاتا ہوں، مثال سمجھیے گا، میں سیالکوٹ سے چلتا ہوں، میں پنڈی جاتا ہوں، تو کوئی مجھے فون کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کدھر ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جی میں سیالکوٹ کے درمیان، مثال کے طور پہ میں کدھر ہوں؟ میں جیلم ہوں، جیلم کہہ لیتا ہوں، یا میں دینا کہہ لیتا ہوں۔ مطلب کیا کہ نہ میں سیالکوٹ میں ہوں نہ میں پنڈی میں، یہی بات ہے نا، درمیان میں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ کیا مطلب؟ نہ آدم کا روح تھی نہ آدم کا جسم تھا، آدم کی کوئی چیز نہیں تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ابھی نبوت کا اجرا بھی نہیں ہوا تھا، ابھی نبی بھی نہیں تھے، اس وقت بھی میرا نبی تھا، میرا نبی ہے، میرا نبی رہے گا، کیونکہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ اپنی قبر انور میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہم ان نبی کی امتی ہیں، ہم اس پیارے نبی کے ماننے والے ہیں کہ میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے، نہ آدم تھے، نہ کوئی نبی تھا، کوئی لو تھا، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، اس وقت بھی میرا نبی تھا۔ تو شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ شاعر کہتا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے۔ مشیت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی چاہت۔ شعر سنیے اور اپنے ذوق کو زندہ کیجئے، خدا کی قسم مزہ آئے گا۔ محبت رسول کو دل میں بسا کر ان اشعار کو سننا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، حسن مطلق۔ جن کو موسیٰ تجلی دیکھیں تو کوئی طور جل کے خاک ہو جائے، اور رب کی محبت میں ایسے دیوانہ وار رہیں کہ اپنا پتہ نہ ہو۔ یہ وہ جلوہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی۔ آگے بڑی مزیدار بات ہے، علم و حکمت میں وہ غیر، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں بڑا مزیدار ہے، اللہ کریم اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، میرا محبوب اپنی محبوبیت میں اپنی افضلیت میں وحدہ لا شریک ہے، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حضور کا کوئی استاد نہیں ہے سوائے رب۔ جبرائیل بھی حضور کے خادم ہیں۔ کئیوں نے یہ تفسیریں کی ہیں کہ جب پہلی وحی آئی اقرا، حضور نے فرمایا میں نہیں، جبریل امین نے سینے سے دبایا تو حضور نے پڑھا۔ ارے جبریل کی کیا مجال ہے، خدا کی قسم جبریل سدرہ پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، مصطفیٰ کے نلین مصطفیٰ کے سمیت عرش پر چلے جاتے ہیں، عرش کے اوپر چلے جاتے ہیں، لا مقام میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی بزرگوں نے یہ کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور معراج پہ گئے نا، میں ذوق کی بات کرنے لگا ہوں، حضور معراج پہ گئے، حضور علیہ السلام نے جب عرش پر جانے لگے نا تو اپنے نالین مبارک جوتے اتارنا چاہے، حضور نے اپنے نالین مبارک اتارنا چاہے تو صدا آئی محبوب نالین نہیں اتار۔ آقا علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ادھر موسیٰ تھے، کوہ طور تھا، یہ تو تیرا عرش ہے، یہ تیرا عرش ہے۔ اور جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو یا اللہ تو نے فرمایا فخلنا علیک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے نال اتار دیجئے، جوتے اتار دیجئے، یہ وادی مقدس ہے، اے میرے رب یہ تیرا عرش ہے، میں کیسے جوتے پہن کے آؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا اے محبوب وہ یہ میرا عرش ہے، وہ کوہ طور تھا، ادھر کوہ طور پر موسیٰ کے قدم لگتے، موسیٰ کو فضیلت حاصل ہوتی، یہ میرا عرش ہے، میرے عرش پر تیرے نالین لگیں گے تو میرے عرش کو فضیلت ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
تحریک عظمت قرآن، عظمت و شان مصطفیٰ کریم. فرمایا کہ اے محبوب یہ میرا عرش ہے، یہاں پر آپ کے نالین لگیں گے تو ان کو فضیلت ملے گی. اتنا پیارا نبی، اتنی فضیلتوں والا نبی. یار حضور چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جائیں. بڑے غور والی بات ہے امتیوں کے لیے، امتیوں کے لیے. حضور سورج کو اشارہ کریں تو واپس پلٹ آئے. کبھی تفاسیر میں پڑھنا کہ سورج کو کتنے ہزار ملائکہ پکڑ کے کھینچتے ہیں. حضور اشارہ کرتے ہیں، سارے ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں، سورج پھر واپس آ جاتا ہے. حضور چاند کو اشارہ کریں تو اپنا سینہ چاک کر کے سامنے رکھ دے. حضور پتھر کو کے اوپر اپنے پاؤں مبارک رکھیں تو پتھر نرم ہو جائے. درخت حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، پتھر حضور کا کلمہ پڑھیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، حضور کا کہا مانیں. ارے بے جان چیز ہے، شعور نہیں ہے اسے، تو وہ میرے نبی کا حکم مانتی ہے. تو آج ایک امتی ہے، نبی کی نماز ہے، اسے نہیں مان رہا. ارے سورج مان رہا ہے، چاند مان رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کا حکم مانتا ہے. آج ایک امتی ہے اور دنیا کی رنگینی میں رہ گیا، غفلت میں پڑ گیا کہ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے وقت ہے، لے کر آنے کا وقت ہے، زور کی نماز کا وقت نہیں. ٹیوشن چھوڑنے جانا ہے، وقت ہے. اللہ کا نام کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پر پڑا ہے، وقت نہیں ہمارے پاس. ارے کیا ہم رب کو یار دکھائیں گے؟ حضور کے میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی سیرت کو اپنایا جائے. میں اصل موضوع کی طرف اب آ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، مجھے حکم بھی ہوا کہ حضور کے میلاد منانے کا مقصد کیا ہے کہ حضور کی سیرت کو اپنایا جائے. یار نماز نہیں پڑھنی تو امتی کے جائے، اگر نماز نہیں ادا کرنی تو امتی کیسا؟ حضور کے طریقوں پر نہیں چلنا تو حضور کا غلام کیسا؟ حضور کا کس طرح وہ دم بھر رہا ہے. یار آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں اس مقدس جگہ پر، واقعی یہ مقدس ہے. ارے وہ بنی اسرائیل والے ولیوں کا کتا جنت میں جائے، رب قرآن میں ذکر فرمائے تو یہ تو اس ولی کا گھرانہ ہے جو امت محمدیہ کا ولی ہے. میں اس لیے مقدس کہا نا، میں دلیل بھی دیتا جاؤں. آج مقدس جگہ پر بیٹھ کر ہم یہ اپنے دل کے ساتھ عہد کرتے ہیں. کسی کے ساتھ وعدہ کیا جائے ٹوٹ جاتا ہے، بہت کم لوگ نبھاتے ہیں، اپنے دل کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اس میلاد جو یہ میلاد کی محفل ہے، ہم آقا کو کیا تحفہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں گے. 5 وقت کی نماز انشاءاللہ کوشش کریں گے باجماعت ادا کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کے طریقہ پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا گیا، جو کچھ سنایا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی حدیث ہے، چھوٹا سا ٹکڑا عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ. ٹی وی، کیبلیں، واٹس ایپ، گیمیں، پب جی ہیں، فیس بک حضور کی محبت نہیں سکھاتی. میری بات یاد رکھنا. اپنے گھر میں بیٹھیں، حضور کے فضائل پر، حضور کے معجزات پر کتاب لے کر آئیں اور بیٹھ کر اپنے بچوں کو حضور کے معجزات سنائیں کہ تاکہ بچوں کے دل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو. وما علینا الا